अस्सलाम वालेकुम। हम एक और वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बहुत खुशकिस्मती से हमारे साथ डॉक्टर हिरा वसीम जो हैं वो भी शामिल हुई हैं गुफ्तगू करने के लिए। इन्होंने AKU आफन यूनिवर्सिटी कराची से MBBS करने के बाद बाहर अमेरिका से ये साइकेट्री में स्पेशलाइज इन्होंने किया है और आजकल बच्चों के नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रही हैं। हिरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुई बात करने के लिए। हमने ये कुछ सीरीज़ हमने शुरू की है कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है उससे जो मुख्तलिफ जो मेडिकल जो फील्ड्स हैं उनसे हम लोग एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट को लेकर आ रहे हैं ताकि वो हमें हम बात कर सकें। एक ख़ास पहलू जिस पे कि बात वैसे भी बहुत कम होती है, उसके बारे में हमने सोचा कि हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि जिस किस्म के पहलू निकल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, अ, उनका ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। तो हम अगर हम सीधा इसके अंदर चले जाएँ और हम बात करें कि क्यों पड़ रहा है? लेकिन उससे पहले एक मेरा अपना सवाल है, अगर आप उस सवाल का मुझे जवाब दे सकें कि ये साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है? पहले तो खुद से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि हम जो भी नॉलेज हम कर रहे हैं हासिल उसको शेयर कर सकें। तो पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर जो आपका लास्ट सवाल था उसका मैं जवाब देती हूँ, जो कि हर वक़्त आप पहली नहीं हैं, ये सवाल बार-बार आता है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? तो बेसिकली दोनों एक ही फ़ील्ड में काम कर रहे हैं जो कि है नफ्सियाती सेहत के, लेकिन फ़र्क ये है कि सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते और साइकियाट्रिस्ट हैं, अगर वो नफ्सियाती मसले ज़्यादा बड़े हों और जो ज़्यादा गंभीर हैं, उनके लिए फिर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट जो हैं अनलेस वो मेडिकल स्कूल के बाद साइकोलॉजी में पीएचडी करें वो अलग है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट मेडिकल स्कूल जाके डॉक्टर बन के स्पेशलाइज़ेशन करके ज़रा लंबा ज़रा ज़्यादा लंबा चक्कर है। मेरा जो सवाल है, मैं वापस उसकी तरफ आती हूँ कि कोरोना वायरस से जो ज़हनी सेहत के ऊपर काफ़ी हम घर के लेवल पर ही हम देख रहे हैं कि असर काफ़ी पड़ रहा है। अ, क्यों पड़ रहा है? ये देखिए खुद से जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, अब वो मुश्किल अगर हम कोविड और कोरोना को ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पे भी रखते हैं। मुश्किल वक़्त है, कोई एग्ज़ाम है या किसी ने कोई जॉब की मुश्किल आ गई है या फिर कोई मैच किसी ने जीतना है और मैच बड़ा मुश्किल हो गया है, कोई भी मुश्किल ले लें, तो उसमें जो है एक ज़हनी दबाव आता है। वो एक नॉर्मल अलामत है, एक नॉर्मल जो है कंडीशन है। अब वो क्यों है एक आम इंसान के अंदर, थोड़ा-सा मैं क्यों बता दूँ ताकि फिर हम उसकी वज़ाहत करें और उसके जो भी हम हल निकाल सकते हैं, वो क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल एहसासात हैं। ये इंसान के अंदर नॉर्मल इसलिए हैं हमारी फ़ितरत में ताकि हम मेहनत कर सकें और मसलों का हल निकाल सकें। अगर हमारे अंदर एक नॉर्मल एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस नहीं होगी, तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकते। अब हुआ ये कि जो कोविड है, ये कोई बहुत इसमें बहुत ही मुख्तलिफ सतह की स्ट्रेसेस आ गए हैं ना, कोई एक नहीं है कि आपकी एक तो है कि घर में कोई बीमार है तो उसकी परेशानी है, फिर जॉब्स बंद है, माली परेशानी आ गई है, फिर घर पे जो बच्चे स्कूल जाते थे वो भी घर पर हैं, तो जो आपकी जो खवातीन हैं उनका घर में प्रेशर बढ़ गया है, काम का दबाव ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा फिर आगे मुस्तकबिल की समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। तो जो खौफ का जो लेवल है ना, जो स्ट्रेस का लेवल, वो किसी आम लेवल से थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो आई थिंक वजह ये है कि उसका ज़्यादा लोगों में महसूस ज़्यादा कर रहे हैं, वरना किसी भी मुश्किल वक़्त में स्ट्रेस का फ़ील होना एक नॉर्मल अलामत है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा फ़ील हो रहा है। एक सवाल जो शायद मेरे मेरे ज़हन में आ रहा है, शायद और लोगों के ज़हन में भी, हम क्या ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं कि हम इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल दोबारा से आपने खुद से आपने पूछा कि इसमें कमज़ोरी या ना कमज़ोरी या ताकत की तो बात ही नहीं है। बात ये कि हम जो भूल जाते हैं ना कि जब मुश्किल है तो उसको निपटना है और निपटने के लिए कुछ तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। उन तरीकों की फिर महारत हासिल करनी पड़ती है, जिसको इंग्लिश में मैं कहूँ तो कोपिंग स्किल्स होते हैं। तो इसमें ये नहीं कि कुछ लोग वीक हैं और कुछ लोग स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें ये है कि किसको इस बात की अहमियत जानते हैं कि हमें अपने जो निपटने के तरीके हैं वो ढूँढने हैं। अगर इस बात को हम समझ लें कि हमें निपटने के तरीके ढूँढने हैं, तो हम फिर
اپنی انگزائٹی اور خوف اور ہراس اور ڈپریشن سے کچھ حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کی جسمانی ایکسرسائز. سب سے پہلے یہ پوری سائنس نے بتایا ہے کہ اگر آپ 20 منٹ ایکسرسائز 5 سے 6 دن ہفتے میں ہر روز کریں, اور ایکسرسائز ایسی ہو 20 منٹ جس میں آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو, آپ کو پسینہ آ جائے, تو وہ ایک بالکل نیچرل عام اینٹی ڈپریسنٹ دوائی کی طرح ہے, کیونکہ وہ ایسا کیمیائی چینج آپ کے ذہن میں لاتے ہیں کہ آپ پھر ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ 20 منٹ آپ کو پہلے دن نہیں محسوس ہوگا, دوسرے دن نہیں کوئی فائدہ ہوگا, مگر اس کی جو کنسسٹنسی ہے کہ بار بار روز آپ نے کرنا ہے, اس کے ساتھ اس کے فائدے نظر آتے ہیں. یہ صرف ایک ہے, اس طرح بہت سے مختلف طریقے ہیں کہ آپ کی غذا کیسی ہے. اب بات بالکل سادہ لگتی ہے, غذا کا کیا تعلق ہے ذہن کے ساتھ, تو میں اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر بڑی بیماریاں دیکھیں جس میں کہتے ہیں جب کسی کے جسم میں سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے, جو کہ نمکیات کی کمی ہے, اور سوڈیم ایسا ہے کہ وہ بالکل آپ کی نمکیات نمک میں موجود ہے, تو جب نمکیات میں کمی آتی ہے تو اس میں پہلی علامت نفسیات پہ آتی ہے. انسان یا کنفیوز نظر آتا ہے, یا ڈپریس نظر آتا ہے, یا بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, اور جب ہم ٹیسٹ رن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمکیات کی کمی ہے. تو ان کا تعلق بہت گہرا ہے جسمانی صحت کا آپ کی نفسیاتی صحت کے ساتھ. تو غذا میں آ جاتا ہے بیسکلی کہ آپ اپنا پانی ہائیڈریشن اچھی رکھیں, دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں. یہ تب ہے جب آپ بیمار نہیں ہیں, یہ تو بالکل عام آپ کی میری زندگی میں ہمیں کس طرح سے خیال رکھنا ہے اپنا. غذا جیسے بیلنسڈ ہوتی ہے, توازن, تو آپ پھل, سبزیاں اور جو نٹس ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جو کہ برین میں جو پازیٹیو کیمیکلز ہیں وہ بناتے ہیں, لائک سیروٹونن کو اچھا بناتے ہیں اور ان کے بیلنس کو رکھتے ہیں. تو وہ ہری سبزیاں, پھل, نٹس یہ ذہن کے لیے بہت اچھے ہیں. پھر غذا میں تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کیا ریگولر ٹائمز پہ کھانا کھا رہے ہیں, کہ آپ جب اٹھے ہیں صبح تو ایسے کہ آپ نے بس جب دل کیا کچھ کھا لیا اور کچھ نہیں کھایا, جو کہ کووڈ کے وقت پہ زیادہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ ہم اب ایک اسکیڈول پہ نہیں ہیں, تو جب گھر میں ہیں, گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کبھی جو ہاتھ میں آیا کھا لیا, نہیں کھایا تو نہیں کھایا. تو اس کا یہ ہے کہ جو جسم میں بڑی ایک بیلنس ہے کہ نیند اور خوراک کا, جس طرح نیند کا کہتے ہیں سرکیڈین ردم ہے, اور میلز کا بھی ایک پورا شوگر بیلنس ہوتا ہے, کورٹیسول ریلیز ہوتی ہے, بڑے بڑے نام ہیں. لیکن بات اتنی سمپل سی ہے کہ جب آپ ایک اسکیڈول روٹین پہ رہتے ہیں تو آپ کا جو ذہنی صحت ہے, نفسیاتی صحت, وہ بھی روٹین کی عادی ہے. جیسے ہم روٹین سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ہمارے کیمیائی بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں آپ سوئیں, ایک وقت پہ سوئیں, اسی وقت پہ آپ ایک ہی وقت پہ اٹھیں, بھلے آپ گھر پر ہی ہیں اور باہر نہیں جا رہے کام کے لیے, مگر ایک قسم کی روٹین لیں دن میں کہ اتنے بجے میں نے کھانا کھانا ہے, اتنے بجے میں نے کچن کا کام کرنا ہے یا کمپیوٹر کا کام کرنا ہے, بچوں کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر ذہن کے اندر ایک خوف آتا ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہوگا, کیا ہوگا. تو وہ آپ ایک خوف میں اور ایک قسم کی ایک کیوس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو روٹین کا بہت زیادہ کنیکشن ہے نفسیاتی صحت کے ساتھ. پھر آپ نے کوپنگ اسکلس کی تھوڑی سی بات کی, سوری آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو. میں نے کہا اتنے سمپل چیزیں تھیں تو پھر آپ نے اتنا کیوں پڑھا, تو ایک دن میں ہم بن گئے سائیکیٹرسٹ. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اب بالکل ہم جب یہ ساری باتیں ڈسکس کر لیں گے, باتیں اتنی سمپل ہیں کہ ہم اپنے سائیکیٹرسٹ کو بن سکتے ہیں. واقعی میں کہ اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کا خود خیال رکھیں تو بات وہاں تک آئے گی ہی نہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو دوائیاں دینی پڑیں گی آپ کی نفسیات کو. تو ہمیں اپنی سمپل چیزوں کے ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خود خیال رکھنا ہے. تو تھوڑی سی سمپل چیزیں اور بھی ہیں, تو اگر آپ چاہو تو میں تھوڑی سی اور بولتی جاؤں. جی اچھا, تھوڑی سی سمپل چیزیں اور ہیں جیسے کہ اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سائنس کے ساتھ بیک کر کے کہ ایون ہنسی مذاق, اب یہ بھی اسٹڈیز آئی ہیں کہ جتنا آپ ہنستے ہو اتنا پازیٹیو جو ہے برین کے اندر کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اور اس سے پھر ڈپریشن کو نپٹتے ہیں. اب میں انسینسٹیو نہیں ہونا چاہ رہی کہ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ مشکل وقت ہے, اور مشکل وقت کے اندر کئی دفعہ بالکل نہیں ہنسی مذاق کا ہوتا. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں جب آپ باقی کاموں سے بریک لے کر, بے شک 10 منٹ یا 20 منٹ کی بریک لیں, جب آپ باقی کاموں سے بالکل ہٹ کے کسی ایک چیز پہ دھیان دیں. وہ ہے جی پاور آف فوکس, کہ جب مائنڈ ایک چیز پہ دھیان دیتا ہے, صرف ایک چیز پہ توجہ دیتے ہیں, تو جو خوف کے خیالات ہیں وہ تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب اس میں آ جاتی ہے میڈیٹیشن, یا پھر اگر آپ ریلیجس ہیں اور آپ
کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت خود سے ہی ایک میڈیٹیشن ہے. تو اس پہ جتنا دھیان عبادت میں لگائیں یا میڈیٹیشن پہ لگائیں, یا وہ ایک کام پہ کریں, کلرنگ ہے یا پھر ایک کام, کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ, اور جو چیز میرے فوکس پہ دھیان دیتی ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو بھی کرے. تو ہمیں اس طرح سے اپنی جو تخلیقی اندر سے ہماری جو تخلیقی سیلف ہے اس کو نکالنا ہے, ڈھونڈنا ہے, تاکہ ہم پریشانیوں کی جو سوچ ہے اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ کے ڈسٹریکٹ کر کے مثبت چیز پہ فوکس کر سکے تھوڑی دیر کے لیے. اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے جو ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. اچھا, پھر اور بھی ٹرکس ہیں چھوٹی موٹی, جیسے کہ اب آپ کو لگے گا کہ بھائی کیا بچوں والی باتیں ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ڈائری لائیں اور لکھنا شروع کر دیں. تو اس کے بھی یہ بھی پوری ریسرچ میں اسٹڈی ہے کہ جب ہماری جو سوچیں ہیں ان کو اگر ہم لکھ لیتے ہیں اور پھر لکھ لیتے ہیں تو ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں, اور پھر کوئی نہ کوئی اس سے دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہم ان مسئلوں میں سے نکل آتے ہیں. ورنہ جب تک ہم سوچوں کو لکھتے نہیں ہیں یا پھر ان کو دھیان نہیں دیتے تو وہ ایسے فیل ہوتا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے پہاڑ ہے, کہ بہت بڑا پہاڑ ہے میرے سر کے اوپر. جو جب لکھتے ہیں نا تو آپ اس پہاڑ کو بیسکلی حل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا, اس میں تو یہ مسئلہ تھا کہ میرا کام بہت زیادہ تھا, تو میں نے اس کام کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے, آگے کیسے جانا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ روز اس کو کہتے ہیں وری ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو میں اس کو اردو میں وضاحت کرتی ہوں کہ جو پریشانی کے وقت کو آپ ایک طرف آپ سیٹ کر دیں کہ روز میں نے 30 منٹس کے لیے, روز میں نے 45 منٹس یا 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں, 1 گھنٹہ میں نے ایک ڈائری رکھنی ہے جس میں میری جتنی پریشانی کی سوچیں ہیں وہ میں نے لکھ لینی ہے, اور میں نے پورے دن میں صرف اسی 1 گھنٹے کے اندر اپنی پریشانی کی سوچوں کو اپنے اندر آنے دینا ہے. اس کے بعد بند کی ڈائری, اگر حل نکل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگلے دن 5 بجے اگر میں نے ٹائم سیٹ کیا پھر میں وہ ڈائری کھول کے ان پریشانی کی چیزوں کو لکھ کے حل سوچ کے نکال کے پھر ڈائری بند الگ. اس طرح ایک قسم کا آپ نے ذہنی ڈبہ بنا دیا, پریشانیوں کا حل نکال دیا, الگ کر دیا. ایک یہ ہے گریٹفلنس جرنل, یعنی شکر گزاری کی آپ ایک ڈائری بنا لیں, اور روز ہم نے صرف 3 باتیں لکھنی ہیں, صرف 3 باتیں جن کی میں شکر گزار ہوں, اور وہ سمپل ہو سکتی ہیں, سادہ باتیں, جیسے کہ آج میرے گھر میں لائٹ نہیں گئی, آج میں نے ٹھنڈا پانی پیا, اور آج میں نے قدسیہ سے بات کی. تو یہ 3 چیزیں جن کے لیے میں آج بہت شکر گزار ہوں, تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیں. ایکسپیریمنٹ اسٹڈی ہوا تھا کہ 21 دن 21 ڈیز آپ یہ روز کریں, 3 چیزیں آپ نے ڈائری میں لکھ لیں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں. اور 21 دن بعد انہوں نے برین کیمیکلز کو بھی ریڈ کیا, انہوں نے لوگوں کو پڑھا, تو ڈپریشن جو ہے اتنی سی ایک ایکسرسائز کے ساتھ لوگوں میں ڈپریشن کے علامات بہت کم ہو گئے تھے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پھر آپ پوچھیں اور سوال باتیں آتی جائیں گی. میں ہیرا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو آپ سارے مشورے بہت مفید ہیں, اور میرے خیال میں جس قسم کے ہم معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہ اپنے بڑے بڑے لوگوں سے, کتابوں میں, مذہبی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے ان سب میں یہ شاید اس انداز میں نہیں, لیکن معاشرے میں یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آپ شکر گزار ہوں, آپ جو ہیں وقت پہ اٹھیں, آپ دیکھیں جو ہے سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, چاند اپنے وقت پہ, ایک مقررہ وقت. یہ ہمیں اپنی امی سے ابو سے اس قسم کی باتیں بچپن سے سنتے, ہم جب 12 بجے اٹھتے ہیں تو ایک ڈانٹ جب پڑتی تو ساتھ میں یہ بھی لیکچر ملتا ہے. لیکن یہ شاید اسی لیے ہے کہ ان میں سچائی ہے. تو یہ آئی تھنک اس طرح سے جب آپ بات کر رہی ہیں کہ سائنس بھی انہی چیزوں کو آگے لے کر آ رہی ہے جس سے کہ ہمیں بہت فائدہ ہے. میرا سوال جو یہ تھا کہ یہ جو آپ نے اتنے سارے مشورے دیے ہیں, کیا یہ سب کے سب یقیناً اگر آپ کریں گے تو بہت ہی اچھے انسان ہو جائیں گے, لیکن اگر موقع نہیں ہے, وقت نہیں ہے, شروع میں عادت بنانا بھی بڑا مشکل ہے, 1 2 3 سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا شاید 1 سے بھی؟ یہی میرا سوال تھا. بہت ہی اچھا. ایک تو آپ کی آبزرویشن بہت اچھی, پہلی بات تو اس پہ میں کروں گی کہ بالکل جو بھی دین اور ہماری ویلیوز ہیں وہی سائنس ان کو جا کے ان کو پروو کر رہی ہے, بالکل صحیح, کہ ان چیزوں کا پورا مینٹل ہیلتھ پہ اچھا پازیٹیو اثر ہے. پھر آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ان ساری چیزوں سے, بالکل صحیح آپ نے کہا, میں یہ نہیں کہہ رہی یہ ساری چیزیں کر لیں وہ ایک نئی انگزائٹی بن جائے گی. تو بالکل کوئی ایک سے سٹارٹ کریں اور اس کی پریکٹس کریں, ہفتہ کریں, 2 ہفتے کریں, کس سے آپ کو فائدہ آ رہا ہے, اور ان میں سے کوئی ایک مشورہ لے لیں, سارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مشورہ اگر میں کہوں کہ سٹارٹ کرنا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے نیند اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہے یا خوراک اور غذا, صرف وہاں سے سٹارٹ کر لیں.
اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, آپ پریشانی کی عالم ہے, کام بہت زیادہ ہے, ورک لوڈ, تو پھر بیسک سے سٹارٹ کریں. نیند ایک وقت پہ سوئیں اور غذا کی بیلنس لیں, اس کے بعد باقی چیزیں تھوڑی تھوڑی ایڈ کرتے جائیں. تو جو جسے کہتے ہیں نا روٹین میں آ جانے سے ہی کافی چیزیں کا حل اپنے آپ نکلنے لگتا ہے. بہت شکریہ ہیرا. ایک اور چیز جو ہے, یہ ہم عام طور پر جو ویڈیوز ہیں, ہم جس ٹارگیٹ ہماری آڈینس ہے جن کے لیے ہم کر رہے ہیں, وہ گلگت بلتستان ہے. اور گلگت بلتستان میں گرمیوں میں بہت پھل جو ہیں وہ وہاں پہ قدرتاً درختوں کے اوپر میسر ہوتے ہیں. اور نٹس جو ہیں, بادام اور اخروٹ اور یہ سب کے سب بہت ہر گھر میں یہ درخت ہیں, اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کے لیے ان کو باہر سے لانے کی یا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. کم از کم اس کانٹیکسٹ میں وہاں پہ جو ہے یہ آپ کو اپنے گھروں میں ہی مل جاتا ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہیرا کے. ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ عام طور پہ خواتین خاص طور پہ کرونا وائرس سے کچھ زیادہ ہی ان کے اوپر اثر انداز ہوا ہے. گھر کے کام عام طور پہ یہ خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے, کھانا پکانا, بچوں کا خیال رکھنا, اور جو سارے صفائی کرنا, یہ سب کچھ. اگر خواتین اگر خاتون خانہ ہے تو وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں. اگر وہ آفیسز میں بھی جا رہی ہیں, دفتر کا کام کر رہی ہیں, تو اگر دفتر کا کام اب گھروں سے کرنا ہے تو کمپیوٹر پہ ان کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہوا یہ کہ اب خواتین کے اوپر خاص طور پہ کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے, کیونکہ اب جو ہے بچے اسکول نہیں جا رہے, ان کو ان کا بھی خیال کرنا ہے, گھر کا بھی کرنا ہے, اور آپس میں جو ہے پوری فیملی باہر نہیں جا سکتی, تو شاید آپس کے جھگڑے یا تناؤ بھی بڑھ گیا ہے. تو اگر ہم پہلے والی بات کو دیکھیں کہ جب کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تو اب یہ بات ہے کہ ایک حد تک انسان ایک کام کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے. اس کے بعد جب کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو وہ جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ایک نارمل انگزائٹی ہوتی ہے کام کو نپٹنے کے لیے, جب اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انگزائٹی جو ہے نا پھر وہ بالکل بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو پھر اس کو کیسے روکنے کا سب سے بڑا ایک سٹیپ یہ لینا ہوتا ہے کہ کام کو بانٹیں, یا کام کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں, یا کام کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ والی چیزیں, تو اگر تو کوئی ہاتھ بٹا سکتا ہے کام میں, پوری فیملی مل جل کر اگر گھر کے کاموں کو ڈیوائڈ کر سکتی ہے, یا پھر کوئی کام ایسا ہے جو ابھی نہ بھی ہو اور آپ چھوڑ دیں اس کو کچھ عرصے کے لیے, 3 دن بعد آ کے اس کام کو دیکھ لیں, یا ایسا کام جو ہفتہ ویٹ کر سکتا ہے, ان کو پھر آپ یہ ذہن میں لیں کہ ہاں اب مجھے کام کو بانٹنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے, سپورٹ لینی ایک دوسرے سے. اور یہ بات تو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو کام پہلے ہم کر سکتے تھے وہ سارے ہم اکٹھے نہیں کر سکتے, کیونکہ اب وقت بھی زیادہ مشکل ہے اور ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک تو کچھ کام کو چھوڑنا پڑے گا اور کچھ کام بانٹنا پڑے گا. بانٹنے میں یہ کہ ایک تو لوگوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں اور پھر دنوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں کہ آج منگل کو میں نے اتنا ہی کام کرنا ہے, بدھ کو اتنا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتی. اس طرح اس کو بھی تھوڑا ڈیوائڈ کر لیں, اس سے بھی تھوڑا جو ہے پریشر کم فیل ہوتا ہے. اگین میں نے کہا بات سمپل ہے. ہاں, اور آئی گیس گوئنگ جو واپس ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ایک اسکیڈول بنانا, آئی تھنک اسکیڈول جو ہے ایک اگر کچھ لکھ لیں کہ اس طرح سے ہم لوگ, اگر ایک ہفتے میں آپ نے اگر آفس کا کام بھی ہے اور گھر کا کام بھی ہے تو اس میں آپ بنائیں کہ اس طرح سے میں یہ کام جو ہے اس ٹائم پہ یہ کام کر سکتی ہوں, اس ٹائم پہ یہ کام کر سکتی ہوں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں بہت دیکھنے میں بہت بنیادی اور سمپل لگتی ہیں, لیکن شاید یہ زندگی پہ ان کا بڑا گہرا اثر ہو سکتا ہے. ایک اور چیز ہیرا کہ ابھی اگین خواتین زیادہ یہ کرتی ہیں, لیکن مرد حضرات بھی ہیں جو کہ ذمہ داری, یا اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے کرونا وائرس سے تو ان کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی اپنی صحت کے اوپر ایک تو ڈر کہ یہ بیماری مجھے بھی لگ سکتی ہے, اور دوسرا وہ خیال رکھنے میں بھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اپنے اگر گھر میں ہے تو کوئی بہت ہی عزیز انسان ہے, اس کا خیال رکھ لیں. تو اس قسم کی جو کشمکش ہے, جو پریشانی ہے, اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا کم ہو یا ان کو اس کا احساس کم ہو سکے. اچھا, اس میں تو بالکل ایک تو خواتین جو کر رہی ہیں یہ کام, ان کی تو بہت بہت ہیروز ہیں, جو بہت بہت مشکل کام ہے اس طرح تیمارداری بھی کرنا اور گھر کا بھی خیال رکھنا, اور خوف کے وقت میں جب آپ کو پتہ ہے آپ کو بھی بیماری لگ سکتی تو آسان نہیں ہے, بالکل بھی آسان نہیں ہے.
اس وقت میں یہ ہے کہ ایک تو جو کر رہے ہیں ان کی آپ تھوڑی بہت آپ ان کے شکر گزار ہوئیں، اچھے الفاظ استعمال کریں. اگر آپ کی بیگم اور آپ کی اگر کوئی خواتین خیال کریں دوسرے کا تو اچھے الفاظ کا استعمال کریں تاکہ ان کو فیل ہو کہ میں کام کر رہی ہوں تو مجھے آگے سے رویے بھی اچھے میسر ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے بات، جیسے آپ نے دیکھا جہاز میں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آکسیجن کی کمی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو پہلے ماسک خود پہنے پھر بچے کو دیں. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اپنی ہی ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے یا اپنی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم دوسرے کا بھی نہیں خیال رکھ سکتے. تو وہاں پہ وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہمیں دن میں تھوڑا ٹائم سب کو نکالنا ہے، چاہے وہ 20 منٹ صبح ہے اور 20 منٹ شام کو، جب صرف ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے، جس میں 20 منٹ آپ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ پہ، آپ نے ریسٹ کرنا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے یا آپ نے گانے سننے ہیں، جس بھی چیز سے آپ نے اپنی ذات کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے، وہ صرف آپ کا ٹائم ہے. اس وقت کوئی بچہ بھی آپ کو نہ بلائے، کوئی بڑا بھی تیمارداری، کیونکہ آپ نے فکس کر دیا، وہ ضروری ہے. اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ پھر آپ باقیوں کی تیمارداری کر سکیں. ایک چیز جس کے بارے میں ہیرا ہم نے بات میرے خیال میں اتنی تفصیل سے نہیں کی ہے، کیونکہ یہ جو آپ ہمیں مشورے دے رہی ہیں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن ہم نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں سنتے ہیں جو پریشان کن حالت بھی اختیار کر سکتے ہیں، آپ وہاں ہمیں جانے سے روکنے یا اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ باتیں ہمیں مشورے دے رہے ہیں. لیکن شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی مسائل کو ہم ایک تو مانتے نہیں ہیں کہ ہمیں شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور دوسرا اس کے لیے ایک معاشرتی طور پہ ہمارے لیے ایک ٹیبو یا ایک برا سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں سوچنا یا بات کرنا. تو لوگ جو ایکسپرٹس ہیں یا جن کے پاس جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہیں ان کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، تو اس کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی ہے. لیکن بہرحال لوگوں میں یہ اور کسی بھی علاقے کی طرح یہ بیماریاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو پہلے سے ہی ایک نفسیاتی بیماری کا آپ شکار ہیں، چاہے تشخیص ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر اس سے اور اس کے حالات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں؟ بالکل. سو جیسے سب سے پہلے میں بات کر لی کہ پہلے تو وہاں تک جانے سے پہلے ہم روک کیسے سکتے ہیں انگزائٹی یا ڈپریشن کو یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو، ان بیماریوں کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. اب جیسے کہ کچھ علامات ایسے آ گئے ہیں کہ جو کہ بالکل آپ کی جن کے ساتھ آپ کی روزمرہ کی زندگی رک گئی ہے. جیسے اگر ڈپریشن کی کچھ علامات ہیں کہ 2 ہفتے سے زیادہ عرصے کے لیے آپ کو روز جیسے کہ آپ سے جسمانی آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ کو مسلسل مایوسی ہے، مسلسل رونا آتا ہے، اور آپ کو سب سے بڑی علامت ہے جو سب سے خطرناک ہے کہ خطرے کے خیال آتے ہیں، جیسے کہ خدا نخواستہ آپ کو اپنی جان لینے کے خیالات آ رہے ہیں. تو وہ جب بات اتنی حد سے نکل جاتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ تو بالکل اسٹریٹ آپ نے فورن ڈاکٹر کے جانا ہے، آپ نے فورن ہاسپٹل جانا ہے. لیکن جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارا ٹیبو ہے اسٹگما کہ ہم اس سے پہلے بھی کیوں نہیں مدد مانگ سکتے، تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ سب علامات ہو رہے ہیں، انگزائٹی ہے، پینک اٹیک ہوتا ہے. پینک اٹیک کہتے ہیں کہ ایک دم لگی کہ میری سب کچھ ختم ہونے والا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینے آ جانا، لگتا ہے زندگی ختم ہونے والی ہے، اور پھر وہ کچھ 15 سے 20 منٹ کے لیے لاسٹ کرتا ہے. یہ پینک اٹیک کی علامت ہے. اسی طرح پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے کہ ڈرانے خواب آنا، بار بار آنا، نیند کا ڈسٹرب ہونا. یہ وہ علامات ہیں جن کے لیے آپ پہلے ہی بجائے کہ اس کو بہت دیر تک لمبا کریں، آپ پہلے ہی کوئی سائیکائٹرسٹ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں آپ کے علاقے میں، یا کوئی تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کوئی بھی جو ہے فوراً ان کے پاس جائیں، اور پھر وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا دوا کی ضرورت ہے، یا کیا ہم آپ کو کچھ اس طریقے کی آپ کو ایکٹیویٹیز بتائیں گے، یا یہ ایکسرسائزز ہوں گی، یا صرف سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ اپنی ذہنی صحت کو ہم اس وقت یہاں پہ علامات کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اس بات میں نہیں رکنا کہ ہم نے سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جانا، ہم نے یہ تو بالکل پاگلوں والی اسٹگما آ جاتا ہے، ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ پاگل کا لیبل لگ جائے گا. بالکل بھی نہیں.
آپ جائیں, آپ دیکھیں, اور اگر آپ کو دوا نہیں چاہیے, بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے کہ نہیں, پھر ہمیں ایسی دوا لگ جاتی ہے جو کبھی چھوٹ نہیں پاتی, یہ ایک بہت بڑا ایک بلیف ہے. تو آپ بالکل اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ ہمیں اس وقت اگر دوا کے علاوہ کوئی علاج ہو سکتا ہے, اگر آپ اس طرح فیل کرتے ہیں. اگر دوا ہے تو بہت سی ایسی نئی دوائیاں آ چکی ہیں جو بالکل بھی ایڈکشن یا ہیبٹ فارمنگ نہیں ہے, جن کی عادی نہیں ہو جاتے آپ. بہت اچھی دوائیاں ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کی زندگی بھر کے لیے لگ گئی ہیں. کچھ ہیں, اگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو ڈائگنوسس آپ کا کیا ہے, اگر آپ کو 6 مہینے کے لیے ضرورت ہے یا آپ کو 1 سال کے لیے ضرورت ہے, وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ بات سوچنا کہ اب بس ہم اس دوائی سے اتر نہیں سکتے, تو وہ عام جو بیماریاں جن کی بات کریں, ڈپریشن, انگزائٹی کی صورتحال میں وہ بات مکمل طور پہ سچ نہیں ہے. اگر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں کہ اگر دوائی نشے کی حالت بھی ہو جاتی ہے, تو اگر کاسٹ بینیفٹ کے اس کا جو فائدہ ہے آپ کی زندگی میں, وہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے یا نہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اگر ہم دوائی کو اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ, جیسے ہم نے پہلے ساری اسکلز کی بات کی, کوپنگ اسکلز, یہ بھی ایک ٹول ہے, یہ بیسکلی ایک آلہ ہے. اور اگر آپ سے نہیں ہو رہے مینج, آپ کی سچویشن اتنی حد سے بڑھ چکی ہے, حد سے زیادہ, کہ آپ کو اس ٹول کی ضرورت ہے, تو وہ ایک ٹول ہے, آپ اس کا استعمال کریں, آپ کے فائدے کے لیے ہے, اور دیکھیں, اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ آپ کام کریں کب تک آپ کو اس پہ رہنا ہے, کب تک نہیں رہنا. جہاں تک بات رہی سائڈ افیکٹس کی, ہر دوائی کے سائڈ افیکٹس ہیں, تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو وہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ ایک ٹیم بن کے, جیسے ہم امریکہ میں تو اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ اور ڈاکٹر ایک لیول پہ ہوتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے دوا دے دی اور پیشنٹ کو لینی ہی ہے. آپ ڈاکٹر سے بات کریں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, فائدے کیا ہوں گے, پورا آپ جانیں, اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لینی ہے تو آپ لیں. اور پھر کچھ تو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, جو شروع میں فیل ہوتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ کی صحت جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوری طریقے سے ڈسکس کریں, اور پھر ڈیسائیڈ کریں آپ نے دوا لینی ہے نہیں لینی. اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے کیس میں جانیں بچ جاتی ہیں دوائیوں کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ دوائیوں کا کوئی رول نہیں ہے, دوائیاں ایسے ہو جاتی ہیں سچویشنز جس میں دوائیاں ہی, صرف دوائیوں کے تھرو ہی شروع کا جو فیز ہے اس سے آگے جایا جا سکتا ہے. چونکہ بیماری جو ہے یہ ایک بہت شدید حالت بھی اختیار کر سکتی ہے, اور اس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اور بہت سارے گھر ایسے ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ بہت عزیز لوگ جو ہیں وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. عام طور پہ جو مذہبی رسوم ہیں ان سے ان کو ایسے موقع پہ جب کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کی وجہ سے ایک لوگوں کو اس سے نمٹنے میں آسانی میسر ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ رسومات جو ہیں مختصر ہو گئے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا یا نمٹنا. تو ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ان کے لیے یہ جو وقت ہے, خدا نہ خواستہ اگر ایسے کسی بہت ہی عزیز انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اسے نمٹ سکے؟ دیکھیے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا سوشل اینیمل, سماجی مخلوق ہے. اور ہم یہ بالکل غیر فطری بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم الگ تھلگ ہو جائیں, ہم نے بات نہیں کرنی, کیونکہ غیر الگ تھلگ اور تنہائی میں ساری جو ذہن ہے وہ بہت ہی منفی طریقے سے اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اتنے مشکل وقت میں جب آپ کے لوڈ ونز, آپ کے پیارے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو اس میں بالکل صحیح کہ ہمارے جو عام ریچولز ہیں وہ اب نہیں ہو پا رہے ہیں. وہ بہت بہت ہی مشکل سچویشن ہے, وقت ہے. تو اس میں آپ پھر یہ دیکھیں کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں. کیا ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے, یا کیا زوم میٹنگ, انٹرنیٹ ہے وہاں پہ کہ وہی ملاقات جو ایک اجتماعی طور پہ اصل میں ہو رہی تھی, کیا وہ انٹرنیٹ پہ ہو سکتی ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا جو انسانی کنیکشن ہے وہ قائم رہے. بیسکلی تنہا ہونے سے بچنا ہے, چاہے آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے رہیں, چاہے آپ نے فکس کیا ہو کہ اتنے بجے مجھے اس کا فون آئے گا, اتنے بجے اس کا, یا جس بھی طریقے سے آپ انسانی تعلق کو مینٹین کر سکیں تاکہ ایک دوسرے کی ہم حمایت کر سکیں, سپورٹ کر سکیں, وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تنہائی میں تو پھر جو ہے بہت زیادہ اور منفی اثرات نظر آتے ہیں. بہت شکریہ ہیرا.
कोई ऐसे कोई वेबसाइट्स या कोई ऐसे वीडियोस अगर आप शेयर कर सकें, उनके मैं लिंक्स जो हैं मैं शामिल कर सकती हूँ? बिल्कुल कुत्सिया, मैंने जो एक लिंक जो था वो है कि मेडिटेशन का एक लिंक है, मैं आपको बिल्कुल इधर इसके नीचे पोस्ट कर दूँगी कि इसको जो लोग जिनको मुश्किल आ रही है, इबादत में भी फ़ोकस नहीं हो रहा या किसी तरीके से किसी ज़हन में सोचें इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि उनसे फ़ोकस नहीं किया जा रहा, तो मेडिटेशन का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, तो वो एक गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। उसको सुनें और फिर देखें कि किस तरीके से आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर रोज़ आप 10 से 20 मिनट मेडिटेट भी कर लें, चाहे वो इबादत की शक्ल में हो या वो बिल्कुल इसी तरीके से साँस की मेडिटेशन, सोच की मेडिटेशन के भी किसी भी तरीके से हो, उसका बहुत एक ज़हनी सुकून आता है। तो हिरा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और ये बहुत आपका कीमती वक़्त है, और आपने इस से अपना जो इल्म हमारे साथ शेयर किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे उससे उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल नहीं, थैंक यू कुदसिया, आपका शुक्रिया कि आप पूरी कोशिश करें किसी किस्म से हम जितना भी इल्म हमें पता है, वो हम शेयर कर सकें और आपका यहाँ पे शुक्रिया। बाकी बस थोड़ी-सी बात यही है बेसिकली कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना है ताकि हम मेंटल हेल्थ एक बीमारी की सतह पे जाने से पहले उसको रोक लें। क्योंकि जब वो बीमारी में तब्दील हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हॉस्पिटल का जाना और वो सब करना पड़ता है। लेकिन हमें चाहिए हम पहले से ही एक प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के नज़रिए से चलें, तो ज़्यादा ख़्याल रख सकते हैं।